अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे और इस वक्त ऐसा ही महसूस होता है। ये बात जनरल बाजवा साहब से मंसूब करके सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, जिससे पीटीआई के लोग ये बात तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब एक मरतबा फिर सारा कुछ सेट हो गया है। लेकिन इस खबर की ना सिर्फ ISPR की तरफ से तरदीद आई, बल्कि खुद आज इमरान खान साहब ने बनी गाला में मनपसंद साफ़ियों के साथ की जाने वाली गैर रस्मी मुलाकात में भी इस खबर की और जनरल बाजवा साहब के साथ अपने ताल्लुकात की धज्जियां उड़ा के रख दी। क्योंकि आज इमरान खान साहब बोले हैं और बिल्कुल ऐसे बोले हैं जिस तरह फास्ट बॉलर बॉलिंग करने के लिए अपने रन अप पर जाता है, निशान लगाता है, फिर बॉल को चमकाता है और उसके बाद दौड़ता हुए विकेट पे आता है, अटैक करना शुरू कर देता है। आज की उनकी मीडिया टॉक से इस बात का अंदाज़ा होता है कि इमरान खान साहब अब अटैकिंग पोजीशन पे आ रहे हैं और उनके अटैक का जो मरकज़ है वो जनरल बाजवा साहब होंगे या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होगी। क्योंकि इस वक्त वो जो इशारे दे रहे हैं अपनी हुकूमत को घर भेजने के, वो तमाम के तमाम जो फिंगर पॉइंट कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रही है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर मूव करती है। जनरल बाजवा साहब के हवाले से इमरान खान साहब का ये कहना था आज की उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू में कि मुझे पता है जनरल बाजवा साहब क्या बातें कर रहे हैं। जनरल बाजवा साहब की गुफ्तगू के बारे में सुन रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान को मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है। ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे हमारी फ़ौज को नुकसान हो। ये इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल था जनरल बाजवा साहब की कल लाहौर में होने वाली जो मिलिट्री मैन हैं उनके साथ होने वाली मुलाकात और जो लाहौर गैरिजन में होने वाली उनकी मुलाकात है, उसके हवाले से जो खबरें शाया हो रही हैं उसके हवाले से इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मनु सारा पता है कि बाजवा साहब क्या बातें करें, लेकिन अभी जवाब नहीं दूंगा। इसका मतलब यह है कि वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने जवाब देना है और कब देना है। आज की पहले आपको उनका जो गैर रस्मी मीडिया टॉक है उसके चंद एक पॉइंट्स बताता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे उसके ऊपर तफसील के साथ बात करूँगा। पहले तो उन्होंने स्टेट वे जो DG ISPR है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें की उन्होंने उसको क्लैरिटी के साथ मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, उसी बात पर कायम हूँ जो बात मैंने कौम के साथ खिताब में कही थी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट वाले आए मेरे पास, जनरल बाजवा साहब आए मेरे पास, उन्होंने आके 3 तजावीज़ दी और उनका ये कहना था कि इस डेडलॉक से बाहर निकलने के लिए इन 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को मान लें, यानी इस्तीफ़ा दे दें, तहरीक अदम एतमाद का सामना कर दें या असम्बली को तहलील करके नए इलेक्शंस की तरफ जाएँ। तो जिस पर मैंने उन्हें कहा कि तहरीक अदम एतमाद को तो मैं मानता ही नहीं, कि मैं ये समझता हूँ कि यह गैर मुल्की साजिश है और इस्तीफ़ा ना देने का ऐलान तो मैं पहले ही कर चुका था। लिहाजा जो तीसरा ऑप्शन था मेरे ख्याल में वो ज़्यादा मुनासिब था कि आवाम के पास जाया जाए, आवाम के पास जाके फ्रेश मैंडेट ले लिया जाए, जिसके ऊपर मैंने जनरल बाजवा साहब की तरफ से दी जाने वाली थर्ड ऑप्शन को कहा कि आप इसके ऊपर अपोजिशन से बात कर लें। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अपोजिशन ने थर्ड ऑप्शन को बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है जनाब, अब ये घोड़े और ये घोड़े का मैदान आए, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मेरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट से मदद नहीं मांगी गई। DG ISPR की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर उन्होंने गलत बयानी की, ये इमरान खान साहब का कहना है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब से बहुत सारे अमूर पर बात हुई, ख़ास तौर पर फ़राह खान साहिबा के हवाले से उनके साथ गुफ्तगू हुई। उनसे पूछा गया कि जनाब ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्म हैं कि खातून अव्वल की जो सहेली हैं फ़राह खान साहिबा, वो पंजाब के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रही हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के अंदर उन्होंने बड़े पैसे कमाए हैं और इस सारे अमल के अंदर वो बराह रास्त शरीक रही हैं। जिस पर इमरान खान साहब का ये कहना था कि फ़राह खान के पास ना कोई ओहदा था ना वजारत थी, वो पैसे कैसे ले सकती है, इस सिलसिले में किसी के पास कोई सबूत है तो सामने लाए। यानी इमरान खान साहब का मतलब ये है कि वो तमाम लोग करप्शन कर सकते हैं जिनके पास कोई ओहदा हो या वजारत हो। यानी अभी जो PTI के तमाम तर अरकान असम्बली या वो तमाम अरकान जो फेडरल कैबिनेट में या प्रोविंशियल कैबिनेट्स के अंदर मौजूद रहे या जिनके पास कोई ओहदे थे, उनके पास चांस था करप्शन करने का, फ़राह खान साहिबा के पास करप्शन का चांस नहीं था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फ़राह खान साहिबा को मुल्क से अचानक बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मुल्क से बाहर जाते साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर इस बात का इजहार क्यों किया कि मुझ पर गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वो मुल्क में रह कर भी इल्ज़ामात का सामना कर सकती थी। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि उस्मान बुज़दार साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं ताहिर खुर्शीद साहब, उनके खिलाफ चलने वाली नैब की इंक्वायरी क्यों बंद कराई गई। उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ एसिड बियॉन्ड मीन्स के जो केसेस थे वो बंद क्यों कराए गए। इंपॉर्टेंट सवाल है। इमरान खान साहब सिर्फ एक आध बयान देकर अपनी जान इस सारे अमल से नहीं छुड़ा सकते।
آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کا 27 مارچ سے، جس دن انہوں نے اسلام آباد میں جلسے سے خطاب کیا تھا اور جیب سے ایک کاغذ لے آیا تھا جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب میرے خلاف سازش کی جا رہی ہے اور سازش کر رہا ہے امریکہ، اور امریکہ کی طرف سے یہ دھمکی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، اور اس دھمکی کے نتیجے میں یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی خودداری کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے اپنے جو من پسند جرنلسٹ ہیں جن کے ساتھ انہوں نے بنی گالا کے اندر گفتگو کی، اس کے اندر انہوں نے آج بالکل ایک نیا ہی کٹا کھول دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا کہ میرے خلاف سازش کا آغاز ہوتا ہے نومبر میں، اور اس کے بعد پھر اگلے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نومبر میں میرے خلاف تحریک عدم وہ جو ہے سازش کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو اپوزیشن ہے یہ متحرک ہوتی ہے۔ جنوری کے اندر جو ہے جنوری اور فروری کے اندر تحریک عدم اعتماد کی بات ہوتی ہے، اور اسی دوران پھر امریکی سفارتکار متحرک ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا جو بیک لیش ہے وہ آخر کار اپریل کے اندر نظر آتا ہے کہ میری حکومت ختم کر دی جاتی ہے۔ اب نومبر بنیادی طور پر بہت ہی زیادہ امپورٹنس اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ نومبر میں کیا ہوا تھا کہ جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی۔ نومبر کے اندر 20 نومبر کو DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب نے چارج چھوڑا تھا، اور انہوں نے چارج لیا تھا ایز کور کمانڈر پشاور، اور ان کی جگہ پر لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب DGISI کے عہدے پر فائز ہوئے تھے، اور اس عمل کا آغاز ہوتا تھا 6 اکتوبر کو، جب کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ تبادلے اب ہم نے فوج میں کرنے ہیں۔ فیض حمید صاحب جائیں گے پشاور، اور کور کمانڈر کراچی جو ہے وہ DGISI کے عہدے پر آ کر براجمان ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے اسپیشلی نومبر کا ذکر کیا ہے، اور جو کل جو ہے چیف آف آرمی سٹاف جب وہ لاہور میں تھے تب انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ غیر ضروری طور پر عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ فیض حمید صاحب ہی ISI کے DG رہیں اور وہ وہاں پر کام کرتے رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نومبر سے ان کے خلاف مہم کا آغاز ہوتا ہے، ان کے خلاف سازش کا آغاز ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے، میری یہ رائے ہے کہ عمران خان صاحب اس سازش کے جو کردار ہیں ان کو بھی لمیٹڈ کر دیتے ہیں، اور وہ کردار بھی یہ ٹاپ 2 ہی رہ جاتے ہیں باقی، اور خاص طور پر وہ شخصیت رہ جاتی ہے جس نے 20 نومبر کو آ کر اسلام آباد میں آپ پارا کا چارج لیا تھا۔ یعنی عمران خان صاحب اس سازش کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں ندیم احمد انجم صاحب پر، میری رائے ہے، اور اسی لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ نومبر سے میرے خلاف سازش شروع ہوئی، نومبر سے ہی میرے خلاف اپوزیشن متحرک ہوئی، میرے خلاف نومبر کے بعد سے ہی اپوزیشن کا ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد ہوا، اور مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ میرے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے، لیکن ان کا کہ میں چپ رہا، میں بولا نہیں کچھ کہ ہونے دو جو ہو رہا ہے، اب بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اب یہ جو سازش کا انہوں نے ایک نیا رخ دیا ہے، غیر ملکی سازش کو جوڑا ہے انہوں نے یہاں پر، تو یہ بھی ایک بڑی خطرناک سی سچویشن بن جاتی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ کراچی کے اندر جو عمران خان صاحب نے بھی ریسنٹلی جلسہ کیا تھا، وہاں پر بھی انہوں نے کچھ اس قسم کے اشارے دیے تھے۔ اس وقت بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ میر جعفروں نے میرے خلاف سازش کی اور غیر ملکی اعلیٰ کار بن گئے۔ اب یہ بار بار جو میر جعفر کا ذکر آتا ہے تو میر جعفر کا ذکر خام خواہ نہیں آتا۔ میر جعفر کون تھا یہ پاکستان میں بلکہ تمام جو تاریخ کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں اس بات کا علم ہے کہ سراج الدولہ صاحب کے جو سپہ سالار تھے، جو ان کی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، وہ تھے میر جعفر صاحب، اور جو ہے اگر اس سازش کا ذکر وہ میر جعفر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر یقینی طور پر پھر عہدہ بھی ویسے ہی آ کے لنک کرے گا، پھر کسی اور جگہ پر معاملہ جائے گا نہیں۔ عمران خان صاحب بالکل جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ وہ ایک فاسٹ بولر کی طرح گیند کو اپنی پینٹ کے ساتھ چمکاتے ہوئے اپنے رن اپ کی طرف جا رہے ہیں، رن اپ پر پہنچ گئے ہیں، اس کو انہوں نے نشان لگا لیا ہے، اب وہ رن اپ سے بھاگنے کی تیاری میں ہیں تاکہ فل پیس کے ساتھ باؤنسر پہ باؤنسر مار سکے۔ اور یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ بنیادی طور پر
اس سارے عمل کا عمران خان صاحب نے نقطہ آغاز کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے نہ صرف نومبر سازش کا ذکر کیا بلکہ انہوں نے جو سابق سی پیک کے چیئرمین ہیں اور سابق جو ڈی جی رہ چکے ہیں ISPR کے عاصم سلیم باجوہ صاحب، ان کے اوپر بھی آج انہوں نے اپنا جو توپوں کا رخ ہے موڑا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھ سے پوچھتے ہیں حساب دو، مجھ سے پوچھتے ہیں گھڑی بیچی، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ گولڈ پلیٹڈ کلاشنکوف کہاں سے گئی۔ مجھے تو عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنی جو پاپا جونز ہیں ان کی تو مجھے انہوں نے کوئی منی ٹریل نہیں دکھائی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ الزام تو انہوں نے دھر دیا بٹوین دی لائنز بڑے سادہ سے الفاظ میں کہ جناب مجھ سے پوچھنے سے پہلے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، لیکن وہ خود یہ بات بھول گئے کہ جس وقت یہ پاپا جونز والا معاملہ اٹھا تھا، منظر عام پر آیا تھا، تو خود عمران خان صاحب آن ریکارڈ موجود تھے۔ آن ریکارڈ انہوں نے یہ بات کی کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنی یہ ساری منی ٹریل اور اپنے سارے گوشوارے مجھے دکھائے، اور میں مطمئن ہوں اس بات سے کہ ان کے تمام ایسٹس جینون ایسٹس ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے ان کو کہا کہ آپ کام جاری رکھیں، اور اس کے بعد جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنے کام کو جاری رکھا، اور اپنی جو مدت ہے ان کی، جب تک وہ سی پیک اتھارٹی کا جو قانون ہے، جو آرڈیننس ہے، وہ لیپس نہیں کر گیا، نیشنل اسمبلی سے نیا قانون نہیں بن گیا، اس وقت تک عاصم سلیم باجوہ صاحب چیئرمین سی پیک اتھارٹی رہے۔ عمران خان صاحب کو جرت نہیں ہو سکی اس وقت ان سے پوچھنے کی کہ جناب آپ نے اپنی منی ٹریل کہاں پہ چھپا کے رکھی ہے، مجھے تو وہ منی ٹریل دکھائیں۔ اس وقت وہ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، سر جھکا کے بیٹھے رہے، دہی کے ساتھ روٹی کھاتے رہے۔ اس وقت ان کو اس بات کا خیال نہیں آیا، لیکن اب ان کو اس بات کا خیال آ گیا۔ ان کو اس بات کا بھی خیال آ گیا کہ یہ جو ہمارے ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز کے اندر پلاٹ ملتے ہیں، اور یقینی طور پر وہ ان کی قیمت تھوڑی بہت جتنی بھی ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے آج اس بات کا اسپیشلی ذکر کیا کہ مجھ پر اعتراض کیا جاتا ہے یہ فوجی بھی تو DHA میں پلاٹ لیتے ہیں، جب پلاٹ لے لیتے ہیں تو پھر ان کی مرضی کہ اس پلاٹ کو وہ خود اپنے پاس ریٹین کریں، وہاں پہ گھر بنائیں، وہاں پر رہیں، یا اس پلاٹ کو بیچ دیں۔ میں نے کون سا جرم کیا؟ ایک دوست ملک کا صدر تھا اور اس نے میرے گھر پہ، میرے ذاتی گھر پہ، یعنی بنی گالہ پہ، ایوان وزیر اعظم پہ نہیں، بنی گالہ میں مجھے ایک تحفہ بھیجا۔ وہ تحفہ میں نے توشہ خانہ میں جمع کرایا، توشہ خانہ میں نے اس کے پیسے ادا کیے، پیسے ادا کر کے وہ گھڑی میں نے خرید لی۔ اب اگر وہ تحفہ میں نے خرید لیا تو وہ تحفہ ہے میری مرضی، میں اس کو رکھوں یا بیچوں، کسی کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اور وہ میں نے تحفہ بیچ کے کوئی اپنے لیے کوئی اور چیز نہیں خریدی، میں نے جو بنی گالہ کی اپنے گھر تک آنے کے لیے جو سڑک ہے اس کی مرمت کرائی ہے۔ اب یہ جو مرمت والا معاملہ ہے یہ بھی بڑا دلچسپ صورتحال اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ صرف ایک گھڑی نہیں بیچی، صرف ایک سونے کا سیٹ نہیں بیچا، بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بیچی گئیں، اور صرف 12 ان کو تحائف ملے، 112، جس میں سے صرف 12 یا 14 تحائف کی عمران خان صاحب نے قیمت ادا کی، باقی تمام تحائف تو انہوں نے مفت میں ہی سمیٹ لیے، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اب جہاں تک اس سڑک کی بات ہے تو اس سڑک کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب 2012 کی 13 کی انتخابی مہم چل رہی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب لاہور میں غالب مارکیٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے لفٹر سے گرے تھے، اور ان کو چوٹ لگی تھی کمر کی ہڈی کے اوپر، اور پھر وہ شوکت خانہ میں ایڈمٹ بھی رہے تھے، اور ان انتخابات اس مہم کو پھر نواز شریف صاحب نے ان کی وجہ سے ایک دن کے لیے اپنی انتخابی مہم کو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے معطل بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب صحت یاب ہوئے، بنی گالہ پہنچے، تو نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم بن چکے تھے، وہ اسپیشلی بنی گالہ گئے، اور بنی گالہ جا کے انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور پرویز رشید صاحب آن ریکارڈ ہیں اس بارے میں کہ اس ملاقات کے اندر عمران خان صاحب نے کسی اور حوالے کا، کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا، صرف اس ایک خواہش کا ذکر کیا کہ یہ میرے گھر تک کی جو سڑک ہے یہ کچی ہے، اس کو یہ ذرا سڑک تعمیر کروا دیں، اور پھر نواز شریف صاحب نے وہ سڑک تعمیر کرائی تھی، اور جس کی مرمت آج اب انہوں نے کرائی ہے محترم عمران خان صاحب نے توشہ خانے کا گفٹ بیچ کر، اور اس پر ان کو کوئی ریگریٹ نہیں ہے، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے تحفے جو سرکار کو ملے ہیں وہ تحفہ عمران خان کو نہیں ملا تھا، وہ تحفہ وزیر اعظم پاکستان کو ملا تھا، اور اس کو اس طریقے سے سڑک پہ لے جا کر بیچ دینا ہی
بہت ہی عجیب و غریب حرکت ہے. ویسے تو عمران خان صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور خاص طور پر جب پنجاب کے حوالے سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت کہ حمزہ شہباز صاحب بن گئے ہیں, انہوں نے ایوان سے قائد ایوان کا انتخاب جیت لیا ہے, پھر یہاں پر ہنگامہ رائی ہوئی ہے, پھر جو گورنر پنجاب ہے عمر سرفراز چیمہ صاحب وہ اس وقت حلف لینے کے لیے حمزہ صاحب سے تیار نہیں ہے. پنجاب کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عثمان بزدار سے استعفیٰ لینا میری بہت بڑی غلطی تھی, مجھے عثمان بزدار سے استعفیٰ نہیں لینا چاہیے تھا. اور یقینی طور پر پھر اگر عثمان بزدار سے استعفیٰ لیا تو انہوں نے پرویز الہی صاحب کے کہنے پر لیا, اور پھر پرویز الہی صاحب کو انہوں نے چیف منسٹر اپوائنٹ بھی کیا. لیکن آگے چل کے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں کرپشن سے پاک شخص کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہتا تھا. جن کے خلاف کیسز ہیں, جن کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں, وہ ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہیے تھا. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہتا تھا, اسی لیے میں نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا. اب چونکہ ان کا اشارہ اب چور ڈاکو وہ کہتے ہیں, تو چونکہ ماضی کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب کے خلاف طریقہ عدم اعتماد کا معاملہ چل رہا تھا اس وقت وہ عثمان بزدار صاحب کو نہیں ہٹانا چاہتے تھے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ عثمان بزدار صاحب ریٹین رہے, کیونکہ اگر عثمان بزدار صاحب کو ہٹائیں گے تو کوئی چور ڈاکو بن جائے گا چیف منسٹر پنجاب. اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب سے پہلے عمران خان صاحب جو ہے وہ سب سے بڑا پنجاب کا چور, سب سے بڑا پنجاب کا ڈاکو کس کو قرار دیتے رہے ہیں کنٹینر پر چڑھ کے یا اپنی پولیٹکس کے اندر. اور ستم ظریف یہ ہے کہ عثمان بزدار کے متبادل کے طور پر بھی ان کو اسی شخصیت کے ساتھ رابطہ کرنا پڑا. اب جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تب تو انہوں نے کبھی اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے علیم خان کو آج تک بھی چور اور ڈاکو ڈکلیئر نہیں کیا. ابھی تک اس لمحہ موجود تک انہوں نے علیم خان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ علیم خان چور ہے, علیم خان ڈاکو ہے, بلکہ وہ تو خود علیم خان کو آ کے ڈیفینس کرتے رہے ہیں کہ ان کے خلاف ناجائز مقدمات بنے ہیں اور اب وہ کورٹ سے بری ہو گئے ہیں, اسی وجہ سے میں نے ان کو دوبارہ کابینہ میں شامل کیا. وہ کریڈٹ لیتے رہے اس بات کا. عمران خان صاحب خود ریکارڈ پہ موجود ہے, آپ چاہیں تو اب تو ہر ایک چیز نیٹ پہ موجود ہے, آپ کو وہ تمام ان کے جو تقاریر ہیں وہ ان کو مل جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب عثمان بزدار کی ریپلیسمنٹ کے طور پر چودھری پرویز الہی صاحب کو آج بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ مانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے یہ الیکٹیبلز کی پالیٹکس کی, مجھے یہ الیکٹیبلز کی اور اتحادوں کی پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے تھی, اور اب میں فیوچر کے اندر اتحادوں کی پالیٹکس نہیں کروں گا. کسی اتحادی کو میں کوئی الیکشن کی ٹکٹ نہیں دوں گا, کسی الیکٹیبل کو میں ٹکٹ نہیں دوں گا, بلکہ اس مرتبہ ٹکٹس میں خود جاری کروں گا, اور تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اور جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو ٹکٹیں دیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جان بوجھ کر پنجاب کے اندر ایک ایسی سچویشن کو ڈیولپ کیا جس کے نتیجے میں وہ اس وقت کا منظرنامہ ہے, نہ حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے باوجود حلف اٹھا پا رہے ہیں, اور نہ ہی چودھری پرویز الہی کا جو درینہ خواب تھا چیف منسٹر بننے کا وہ پورا ہونے جا رہا ہے. یعنی عمران خان صاحب نے ایک تیر سے دو شکار کیے, اور آج انہوں نے اس بات کا برملا اعتراف بھی کر لیا کہ جناب میں یہ سب کچھ کر لوں. امپورٹنٹ چیز ہے فارن فنڈنگ کیس, سب سے امپورٹنٹ, کیونکہ عمران خان صاحب نے کراچی کے جلسے میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب اب فارن فنڈنگ کیس کے اندر مجھے اور میری پارٹی کو میچ فکس کر کے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج سب سے امپورٹنٹ ان کا جو نقطہ تھا وہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے حوالے سے تھا. عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ زیر التوا تھا اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں کے درمیان ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا. دونوں ایک دوسرے کی طرف سے جو نام آ رہے تھے ان ناموں کے اوپر متفق نہیں ہو پا رہے تھے, جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک نام آیا اور وہ نام تھا سکندر سلطان راجہ صاحب کا. اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی حکومت اور اپوزیشن کو سکندر سلطان راجہ صاحب کے نام کے اوپر متفق کرایا کہ جناب یہی بندے کو چیف الیکشن کمشنر ہونا چاہیے. اب عمران خان صاحب کا مطلب یہ ہے اس بات کو کرنے کا
کہ یہ جو چل رہا ہے فورن فنڈنگ کیس، اس فورن فنڈنگ کیس کے اندر جو فیصلہ آنے والا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر آئے گا، کیونکہ یہ جو بندہ اپوائنٹ ہوا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ انہی کی طرف سے ہوگا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوگا۔ اور انہوں نے بٹوین دی لائنز اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ انتخابی اصلاحات کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ تھی، جو ای وی ایمز ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، سینٹ کے الیکشنز کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ نے رول پلے کیا، کیونکہ سکندر سلطان راجہ صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر جو ٹریسیبل بیلٹس تھا انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا جناب آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، آپ فیصلہ کر دیں ہم یہ کر لیں گے، لیکن عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر بہت کچھ گھپلے ہیں، جو اب 30 دن کے اندر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سماعت کا آغاز کیا ہے، ان 30 دن کے اندر یہ سارا کچھ کلیئرٹی میں سامنے آ جائے گا، اور اس کے بعد ان کو ابھی سے اس سارے کے سارے عمل کو نل اینڈ وائڈ قرار دینے کے لیے، اپنے لیے ایک نیا نیریٹو بنانے کے لیے یہ بات انہوں نے کر دی ہے کہ جناب یہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، لہٰذا اگر میرے پارٹی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اور ان کا جو نمائندہ ہے وہ سکندر سلطان راجہ ہوگا۔ اگلا ایک نئی نیریٹو کی عمران خان صاحب نے بنیاد رکھ دی ہے، یہ تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں الیکشنز تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، میں اپنی قوم کو متحرک رکھوں گا، اور الیکشن تک یہ متحرک رہیں گے۔ لاہور کا جلسہ بہت ہی زیادہ میسو ہوگا، اور اس کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ شریک ہوں گے۔ سرپرائز بھی دینے کا اعلان کیا انہوں نے، اب اللہ خیر کرے ان کا سرپرائز کبھی بھی کوئی آئینی عمل تو نظر نہیں آتا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ ان کا سرپرائز کیا ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔